2-3 दिन रुकावट आई, 10 बच्चे आए, कुरान खानी हुई, घर के हर कमरे में अज़ानें दी गई। तो दुबई में आपने कहा था कि दुबई में भी ऐसे काफ़ी सारे जगहें हैं? बगदादी जिन्नात, उमानी जिन्नात, आई स्वेयर, आप कभी गूगल सर्च करिए इस चीज़ पे और आपको हंसी आएगी। उमानी क्यों, क्या मतलब है इसका? क्योंकि जिन्नात की आप पसंदीदा हैं, तो आपका कैसे कोई और पसंदीदा हो सकता है? अगर कोई मेरे बाल खींच रहा है मुसलसल, ये चीज़, यानी अब वो हमला शिद्दत से नहीं हो रहा है। हमने क्या हो गया आपको? डर रहे हो? जिन्नात की आपको पता है सबसे मरगूब ग़िज़ा क्या है? अंडे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा कि दर हकीकत जो पॉडकास्ट है मेरी, उसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपना कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए इसको मैं इसी तरीके से जारी रखूं और इसमें मज़ीद अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाऊं और मज़ीद इसको जो है ना ग्रैंड करूं और मज़ीद इसमें हॉरर बातें हों। तो हॉरर से मुझे एक बात याद आई, आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो ऐसा नहीं है किसी हॉरर से कम नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं एंड हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैं सामना करीम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप दोबारा मेरी इस पॉडकास्ट में आई हैं। यस, और मैंने लास्ट टाइम आपके वालिद का इंतकाल हुआ था तो एक अफसोस की बात हमने की थी शो के स्टार्ट में। आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपके बेटे की पैदाइश पर। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अब्बू बन गया हूँ जी, और अब माशाल्लाह लग भी रहे हैं समझदार, है ना, समझदार बड़े सुलझाव अब्बू। हाँ, और माशाल्लाह आज तो आपका गेटअप भी बड़ा जबरदस्त हाँ, लग रहा है। बिल्कुल। सेमी बाबा लग रहे हैं आप भी वैसे। सेमी बाबा? हाँ, मतलब अच्छा, थोड़े थोड़े तो बाबा भी लग, बाबा कौन सा वाला? असली वाले कारी साहब टाइप, नूरानी। हाँ, शुभ 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 नहीं, शुभ शुभ। ओहो क्या छेड़ दिया? तो कारी साहब भी बना दिया आपने, मुझे बाबा भी बना दिया। बस एक टोपी की कमी शुभ है। शुभ टोपी, हाँ, टोपी सर पे एक टोपी भी होती है, आंखों में सुरमा भी होता है। और आदाब आदाब। बिल्कुल कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, बिकॉज पार्ट 2 करना ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि पार्ट 1 जब हमारी ये जब पॉडकास्ट में आई थी तो इन्होंने बताया था कि इनके ऊपर काला जादू भी था, इनके घर में खून के धब्बे और पानी के अजीब अजीब से स्प्लैशेस दीवार पे बन जाते थे। इनके जो है घर में बाथरूम भी एक हॉन्टेड था, कमरा भी हॉन्टेड था, ये अकेली रहती थी एंड बहुत सारी चीज़ें थी। हेल्थ इश्यूज़ थे, शादी के मसले थे एंड लव लाइफ, सारी लाइफ जो है ना वो बेस्ट अब था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आराम है। देख के लग रहा है? बिल्कुल मुझे लग रहा है आपकी जो एनर्जी है वो मुझे लग रही है कि पहले से बहुत जो है फ़र्क आया इस चीज़ में। बिल्कुल। तो आमना मुझे एक बात बताओ, काले जादू से तुम्हारी ज़िंदगी अफेक्ट हुई बहुत ज़्यादा? बुरी तरह। जिसने भी किया है, क्या तुमने उसको माफ़ किया है? नहीं, कभी भी नहीं, माफ़ नहीं किया, क्योंकि इस बीच में मैंने अपने वालिद को भी खोया है। और आपको पता है कैंसर कहते हैं कि एक बीमारी तो है, लेकिन कैंसर बेसिकली कुछ भी नहीं है। वो यही नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा इंसान के जिस्म में इंडल्ज हो जाती है ना, तो वो कैंसर के फॉर्म से बाहर आती है। तो मेरे जो वालिद की मौत वाला फेज़ है ना, मैं उसको बहुत हद तक इस सारे मसलों के साथ रिलेट करती हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ नहीं कर सकती। अगर बात मुझ तक होती तो बात अलग थी, वो मेरे घर तक, मेरे प्यारों तक बात आ गई थी। सेकेंडली, आपकी पॉडकास्ट के बाद मैं ये बताऊँ कि जिन साहब का मैंने मेंशन किया था, जो थे जाली आमिल, जिन्होंने कहा था मुझसे शादी कर लो, यस, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने, मैं उनकी आवाज़ पहचानती हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट सी है, और एक फ़ेक नंबर से, एंड ही सेड कि मेरे एक फेक कहानी सुनाई मुझे कॉल करके। आई एम इन इस्लामाबाद, बेसिकली मैं कराची से मूव हो गई हूँ। तो हुआ ये कि वहाँ पे मैं थी मौजूद, मुझे कॉल आती है और कहते हैं कि आप आमना साहब हैं। मैंने कहा जी, मुझे आपका नंबर एक किसी चैनल हम टीवी ने, किसी ने वहाँ से मैंने निकलवाया है आपका नंबर, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी सिस्टर और मेरी वालदा जाती हैं एक साहब के पास, वो लियाकताबाद में रहते हैं, फ़लाँ, उनका ऐसा गेटअप है, नाम नहीं ले रहे। तो आपने किस बंदे के लिए कहा था? आप खुद नाम लेके ये
کلیئر کریں گی آپ. میں نے کہا وائی وڈ آئی کلیئرفائی, اور میں کیوں کروں, آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں, کیا آپ کی ڈیٹیل ہے, آپ مجھے خود اپنے بارے میں بتائیے. ہاں بتا نہیں رہا. پھر کہتا ہے اچھا چلے میں نام بتا دیتا ہوں. اس نے اس آدمی کا نام مینشن کیا, اس کا مولوی نہیں سوری عامل, تو عامل کا, اور اس کے بعد ہی سیٹ کہ وہ یہی ہے نا. میں نے کہا جی ہاں یہی ہے. تو کہتا ہے آپ کہاں ہیں. میں نے کہا میں نہیں ہوں سر کراچی میں, تو آپ آئیں میرے آفس آئیں. اس بندے نے میری ماں کو بھی ٹریپ کیا, میری بہن کو بھی, وہ بہت نا ایسے فیک غصہ کر رہا ہے. لیکن مجھے 100% شیور ہے اسی آدمی کی آواز تھی, اور وہ صرف کنفرم کر رہا تھا یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے. اور اس کے بعد اگین ایک اٹیک آیا ہے میرے اوپر اسلام آباد میں. میرا بلڈ پریشر ہمیشہ لو رہتا تھا 90-60, میرا بی پی شوٹ کر گیا, ہیلتھ ایشوز ہونا وہاں بھی شروع ہو گئے. جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھیں وہ ایک دفعہ پھر میں مڈ فیب کے بعد ان جھٹکوں میں آئی. ٹل اپریل تک وہ چیزیں چلتی رہیں. دین ابھی میں واپس آئی ہوئی ہوں گھر پہ. اسی گھر کو ماشاء اللہ سے کھول لیا ہے ہم نے, اور 6 month وہ گھر لاک رہا ہے. اور ہوا یہ کہ اس گھر میں پرابلم جو آپ کو پتہ ہے ساری روٹ کازز تو آپ کو سارے پتہ تھے کیا تھے. پھر اس کے بعد ہمارے اسی گھر میں بیسکلی جب میں تالا لگا کے گئی تھی تو باہر سے ایک سیوریج لائن تھی جو کہ پائپس تھیں وہ برسٹ ہو گئیں اور پانی گھر کے اندر آ گیا. آئی واز ناٹ ایٹ ہوم, اور پورا صرف آپ کے گھر میں آیا, صرف میرے گھر میں آیا. اور وہ کہتے ہیں پلمبر نے کام کیا تھا, تو پلمبر نے تو پوری مطلب ایک لائن تھی نا کی تھی اس بلاک کی, تو ہر ایک کے گھر میں جانا چاہیے تھا. لیکن وہ میرے ہی گھر میں آ کر پورا میرا فرنیچر خراب ہو. جب میں نے دروازہ کھولا ہے تو اتنی بدبو تھی اس گھر میں کہ جیسے کوئی لاش یا کوئی مار کے کس نے ڈال دیا اس گھر میں. باتھ روم کی سیوریج لائن تھی, باتھ روم کی تھی ہاں, اور وہ باہر کی جو مطلب پبلک لائن جو ہوتی ہے نا وہ. میرا پورا فرنیچر خراب ہو گیا. مطلب مجھے اتنا لاس ہوا ہے کہ جب وہ گھر کا دروازہ کھولنے کے بعد میرا 2 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے اس گھر پہ. اور پھر نقصان پہ نقصان. اور دا مومنٹ آئی انٹر ایٹ دیٹ ہاؤس میرے کام بلاک, سب چیزیں بلاک. اچھا اب خیر میں بہت سب جلدی بتا رہی ہوں, یہ بڑے ہمیں پیشنٹلی بتانے والی باتیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جب اتنا کچھ پرابلمیٹک تھا تو میں آئی کیوں ہوں دوبارہ اس پوڈ کاسٹ میں, اور اس وقت جو تھا تو اب چینج ہوا تو کیسے ہوا, آپ بھی اوبیسلی یہ جاننا چاہتے ہوں. بالکل میں جاننا چاہتا ہوں, لیکن پہلے چلیں آپ نے اچھی ریل گاڑی چلائی, آپ نے سب نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا. بات یہ ہے کہ میں تو ابھی تک اس چیز کو پروسیس کر رہا ہوں کہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کال کر کے وہ ایکٹنگ کر کے وہ بول رہا ہے کہ ہیلو یہ میرا میٹر ہے, میری جو ہے والدہ اور یہ کیا ہے. مطلب آپ سے یہ چیز ڈسکس کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے, اور آپ 10,000 دنیا میں لوگ ہیں, وہ صرف آپ ہی سے کنفرم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, چونکہ میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بولا تو اس نے دیکھی تو اس کو لگا کہ لنک جڑا ہے, چونکہ لیاقت آباد, تو لیاقت آباد میں تو 10,000 اور بھی عامل ہیں, بہت عامل ہیں, تو پھر وہ تو بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں پر بھی ایک بیٹھتے ہیں. تو ایگزیکٹلی مجھے یقین نہیں آیا اس بات پہ کہ وہ بندہ ویسے ہی کر رہا ہے کال. سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو کہ وہ غلط ہیں. اچھا, اور مزے کی بات ہے وہ ڈھٹائی کی حد ہے اس آدمی کی کہ وہ ابھی بھی اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. وہ کال کر کے کنفرم کر رہا ہے, مطلب آپ اس کا کانفیڈنس چیک کریں نا. تو مجھے تو خیر پتہ چل گیا تھا کہ ہی از دا ون. کیا اس نے پھر اٹیک کروایا پھر آپ پر؟ مجھے ہوئی چیزیں پرابلمز آئیں, لیکن وہی جو میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی کے پاس نہیں جانا, اور میں اسی پہ قائم ہوں ابھی تک. پھر یہ تھا کہ جب آپ کے پوڈ کاسٹ کے دوران ہی میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں 20 چھپکلیاں, اور وہ سب سلسلہ آن گوئنگ چلتا رہا. اچھا, لیزرڈس بھی نہیں رک رہی تھیں, نہ کوئی فرق آ رہا تھا ایز سچ. تو اچھا بیچ میں ایک مجھے ملے قاری صاحب. اتفاق یہ ہوتا تھا کہ میں گھر میں قرآن خوانی کرانے کی پلاننگ کرتی تھی. اچھا, ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے, مسجد میں مدرسہ ہے, بچے آتے ہیں پڑھنے. اب وہ جو بچوں سے آپ کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے نا, وہ اپنے 12 بجے تک وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں مدرسے سے. ڈے ٹائم میں آپ نے کروانا ہے. اچھا, میں اٹھتی لیٹ تھی, اور ان دنوں میں سچویشن ایسی تھی, کوئی کام بھی نہیں, کچھ بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی میری, بندہ اور لیزی ہوا ہوتا ہے, کچھ نہیں تھا. تو میں نے نا ان کو قاری صاحب کو بولا, 1 بار بولوں 2 بار, وہ منع کرتے, کوئی آئے نا میرے یہاں. میں نے کہا بھائی پیسے لے لو, ہدیہ لے لو, لیکن پڑھا دو. نہیں آئے. میں نے کہا بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گی, جو بہتر سمجھے میں آپ کر دیں, لیکن آپ مجھے بچے لا کے دیں جو قرآن خوانی کریں اور اذان دے دیں گھر پہ. اللہ کی قدرت پتہ نہیں, میں نے پھر اچھا مجھے جو ایک تھے ہمارے ایک انکل, انہوں نے ان کا نمبر دے دیا تھا قاری صاحب کا, تو اس نے ایک اپنا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا کانٹیکٹ دیا, لڑکا سا تھا وہ. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا دیکھیں میں بہت پریشان ہوں, مجھے قرآن خوانی کروانی ہے, میری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے, میں بہت اپسیٹ ہوں, اور میں کیا کروں مجھے بتائیں. تو پھر اس کو سمجھ میں آیا
है कि वाकई कोई सीरियस बात है, ये ऐसे कोई नहीं इतना रिक्वेस्ट करता। बहरहाल वो उसी वक्त बच्चों को लेके आ गया। 2-3 दिन रुकावट आई, 10 बच्चे आए, कुरान खानी हुई, घर के हर कमरे में अजानें दी गईं, और वो सब चीज़ें ऐसा लगता है जो वो जोश था उन चीज़ों का वो यूं काम डाउन हो गया। एवरीथिंग स्मूथ टाइम वाइज हल्के हल्के होने शुरू हो गई। तो मैंने कहीं पे कोई बात पढ़ी थी कि अंग्रेज़ इतनी हॉरर फिल्में बनाते हैं, लाखों करोड़ों का बजट रखते हैं उस पर, हमारे बीइंग मुस्लिम हम क्या कहानी बनाएं, सारी बातें शुरू होती हैं, फिर एक आयतल कुर्सी पढ़ लो और सब गायब। और ये हकीकत है बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस फेथ पे हूँ, चूँकि मुझे बहुत बैशिंग हुई थी उस वक्त कि आप जिन आमिलों के पास जाती हैं, आप जादू टोने वालों के पास जाती हैं, ये वो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। आपकी पॉडकास्ट में आई हूँ तो फ़ायदा जो हुआ मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। लोग मुझे खुद बाबा समझने लग गए। हाँ, आपसे दम दुरूद। यस रियली? हाँ, मुझे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं मेरे साथ। आपस की बात है, मुझसे भी लोग बोलते हैं, पता है मुझे भी लोग बोलते हैं कि यार वो हमारे बच्चे पे जरा नजर लगे, जरा नजर उतार दर। मैं देख रहा था, हैं क्या मैं एग्जैक्टली और अगर हम लोग मीन लोग हो ना तो हम अभी अरबपति हो चुके हो इस बात की वजह से, लेकिन हम अच्छे मैं तो सोच रहा हूँ मैं खोलूँ आस्थाना एक जनाना साइड बना देना, उधर मैं बैठ जाऊंगी, बाकी मर्दाना में आप होंगे। मेटा का आस्थाना मेटा थाना नहीं, बहुत अच्छा है, ये भी एक साइड बिजनेस किया जा सकता है। हाँ। माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, कभी नहीं, अगर किसी की हेल्प आइडिया कर बुरा सके नहीं क्या है। हाँ। मतलब 2-3 महीने में मैं एक अच्छी एसयूवी तो खरीद लूंगा अगर मैं ऐसे दम दुरूद करने पर आ जाऊं। वही ना, और फिर और लोगों का भरोसा भी आ जाएगा मुझ पर, ट्रस्ट है ना, लोगों का ट्रस्ट हो गया यार, अजलान भाई जो है ना वो दम करे फिर एकदम दम करे एकदम। अच्छा वैसे मेरे साथ जब भी इनकी पॉडकास्ट होती है दोस्तों तो इसी तरह हो जाती है, हंसते खेलते हुए हम बातें करते हैं। अच्छा। और फिर घर वालों ने ये कहा कि तुमने तो जिन को भी कैश करा लिया जाकर। Really? हाँ, मतलब जिन का टॉपिक भी लेके तुम पहुंच गई डिस्कशन पे, जो कि यूजुअली पीपल डोंट डू दिस। मैंने कहा भाई देखें, हर चीज़ इसी तरीके से होती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जिन भी तो आना चाहता है ना सोशल मीडिया पर, क्यों नहीं आना चाहता। तो ये चीज़ से मुझे डर बड़ा लगा था आपकी पॉडकास्ट के बाद कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, घर जाऊंगी तो और चीज़ें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको लगा था कि जब इस पॉडकास्ट में आने के बाद जो आपने जिस तरह से बातें की थी अबाउट द काला जादू एंड फेक बाबा एंड ऑल दैट, आपको लगा था कि शायद जितनी मैंने बैशिंग कर दी है इसका ये लोग मुझ पर कोई अटैक करेंगे या इस तरीके कुछ ऐसा थॉट आया था आपके दिमाग में? बिल्कुल आया था, और बहुत मुझे बड़ा डर भी लगा था। इवन मैं शायद नाम भी मेंशन कर देती, लेकिन मैं किसी तरह के मसले में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उस बंदे का नाम नहीं लिया। फिर मसला ये ना, हमारे यहाँ उल्टा फेम मिल जाता है, लोग सही गलत नहीं देख रहे होते। आमिल के बारे में बात करी, आमिल ने मतलब तबाह कर दिया, सब बुरा कर दिया, वो लोग ये नहीं देखेंगे, लोग सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ लेंगे, आमिल का नाम लिया, इस आमिल का नंबर हमें चाहिए। बिल्कुल। अब यकीन करें, एक साहब थे, वो ये आपकी पॉडकास्ट से खैर ये तो पहले की बात है, मैं शौक में पाम रीडिंग करती हूँ वाकई में। Really? हाँ, शौक किया, मेरे मामू भी करते थे, तो वो हाथ दिखाना और वो तोता फाल वाले टाइप वाली, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है, ये मैं आपको बताऊँ, ये एक हकीकत है, अगर आप किसी का रूहानी इलाज करते हैं और हदिया नहीं लेते तो ये आप पे आ जाती है ये चीज़। अरे ये तो टोपी है। नहीं, मैं हमेशा बीमार हुई हूँ, मैंने अगर किसी का भी हाथ देखा है, आई स्वेयर। देखिए, हाथ देखना है समथिंग एल्स, लेकिन आपने बात की है इलाज करना। नहीं, इलाज देखिए, इलाज तो ये इलाज दम कर दिया, हाँ, वो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ये पाम रीडिंग यानी एक आप किसी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो, okay. आप किसी बंदे की एनर्जी ले रहे हो। देखिए, मैंने आपका हाथ चेक किया, हाँ. आपके हाथ में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, ठीक है, वो मैंने अपने पास ट्रांसफर कर ली है, मेरे पास आ गई। एक हर एक का एक ऑरा होता है, ठीक है, मेरा ऑरा है, मेरे ऑरा में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, वो सब इस वक्त यहाँ मौजूद है। आपका जो ऑरा है वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ इधर मौजूद है। अगला जो शख्स है, कैमरा डिपार्टमेंट है, सब, हर बंदा जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हम सब पे अफेक्ट करेगी और हम सब डाउन होना शुरू हो जाएंगे। okay. तो हम जिसका हाथ देख रहे हैं उसमें कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट, वो क्या उसका हिस्ट्री रही है। तो
وین یو چیک دیئر ہینڈس اور آپ چیزیں چیک کرتے ہیں اور آپ ریٹرن میں اماؤنٹ نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں یار تو میرا دوست ہے, چلو یار بتا دیتے اس کو. اب اماؤنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے 5 لاکھ لے لو. ہدیہ جو کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے, پہلے کے دور میں 1.25 روپے کہلاتے تھے, 1100 11 کا ڈیجٹ ہوتا ہے, اس طرح کا 101 روپیہ, اس طرح کا آپ کچھ نہ کچھ لیں اور اس کو اپنی جان پہ نہ لگائیں, صدقہ کر دیں. مگر پھر عاملوں نے اسی پن کو پکڑ لیا ہے بات کو, اور وہ کمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے اوپر آ جائے گا, ہمارے بچوں پہ آ جائے گا, ہم نہیں کریں گے یہ کام, ہمیں صدقہ دینا پڑے گا, ہمیں جنات کو 10 کلو گوشت کھلانا پڑے گا, 20 کلو گوشت کھلانا پڑے گا, جو آپ نے اکثر سنا ہوگا. ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ میں آسمان پہ اڑاتا ہوں گوشت کی بوٹیاں اور جنات کھا لیتے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ آسمان کہاں تھا, ان کا فریج ہوگا, وہ چیل کو وہ کہتے ہوں گے کہ جنات ہیں, پتہ نہیں, وہ خود ان کی فریزر میں ہی جاتا ہوگا میرے خیال سے. تو میں بوٹیاں اڑاتا ہوں, یعنی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں عامل جو باتیں کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے پھر اسی بات سے ہی کمائی کا جو ذریعہ بنا ہے نا کہ ہمیں ہدیہ چاہیے, وہ ہدیہ اسی پوائنٹ سے نکلا ہے سلسلہ. تو خیر میں شوق میں پام ریڈنگ واقعی کرتی تھی. تو اس وقت میں نے ایک صاحب تھے, بڑے اچھے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام, جرمنی میں وہ رہتے تھے. اچھا, انہوں نے مجھے ایسی مذاق میں نے بات کی, میں نے کہا میں تو ہاتھ بھی دیکھتی ہوں یہ وہ. انہوں نے اپنے ہاتھ کی پکچر بھیجی, اور واقعی وہ آدمی, اس کے ہیلتھ ایشوز تھے, اس کی لائف لائن جو تھی نا وہ صرف آدھی تھی. تو میں نے دیکھ کے یہ بولا, میں نے کہا آپ زندہ کیسے ہیں اب تک. ایز پر اگر میں آپ کو جانتی نہ ہوتی اور میرے پاس اس ہاتھ کی تصویر آتی تو میں یہ کہتی کہ یہ بندہ تو شاید اس وقت دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور دین ہی ٹولڈ می اباؤٹ ہیم کہ اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں, گن شاٹ سے بچا ہے, پھر اس کا کوئی برین کا کوئی ایشو ہے, کچھ نیورو ایشو, اور مطلب اتنی اس کے ساتھ پرابلمس تھیں اس بندے کے ساتھ. اور ہی واز سو ہیپی. جب میں نے اس کو سب چیزیں بتائی ہیں تو وہ اس نے مجھے اسی وقت کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنی ڈیٹیلز دیں. اچھا, میں بھی پتہ نہیں مین ہو گئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, خیر ایسا. I send him the account details and he transferred me the amount. Then اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ کی پکچرز بھیجی, بھائی کا بھی میں نے پریڈکٹ کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں اس بات سے, یہ آپ نے کب کرنا شروع کرا ہاتھ ریڈنگ ہے نا؟ پچھلی بار تو آپ نے بتایا, پچھلی بار آپ نے تو مجھے بتایا نہیں, اس بار تو آپ نے پورا یہ کہانی الگ ہو گئی, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاتھ ریڈنگ والی چل رہا ہے سسٹم. نہیں, میں بہت عرصے سے, لیکن اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کرتی. ریزن از دس کہ دیکھو میڈیا کا ہمارے اوپر جو لیبل ہے نا, پرابلم یہ شوبز کی ہے, یار یہ تو کیا دیندار ہوگی, شوبز کی ہے یہ کیا روزہ رکھتی ہوگی. اچھا, ڈو یو تھنک کہ پام ریڈنگ اچھی بات ہے, لائک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے, جو حقیقت ہے, کیونکہ لوگ بھی بولیں گے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں انسان ہے نا, کیوریوسٹی تو ہوتی ہے, کیوریوسٹی کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کیوں تباہ ہوئی, کیوریوسٹی ہی کی وجہ سے گئی نا عاملوں کے پاس کہ کیا ہوگا, شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کس سے ہوگی, اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر میں یہ کیوریوسٹی نہیں رکھتی, اللہ پہ توکل رکھتی, تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا, جو سال ویسٹ ہوئے. سیم گوز کہ اگر آپ کے اندر کیوریوسٹی ہے فار دا پام. اچھا, میں یہ کہتی ہوں شوقیہ ریڈ کرواؤ, لیکن اس کو اب جیسے میں نے آپ کسی کو کہہ دو آپ کہ تم مر, اول تو کہنا نہیں چاہیے, موت زندگی ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم اتنے دن جیو گے, اتنے دن کی تمہاری لائف ہے. بٹ اس کی تو دیکھ لی تھی نا میں نے, اور واقعی وہ چیزیں تھیں. لیکن آپ کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یو ول ڈائی سون اور یو ول بورن, آپ کا یہ بچہ پیدا ہوگا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. لیکن آپ شوقیہ اگر کوئی پوچھتا ہے بتا دیں, مگر وہ سیریس نہ لے, وہ اتنا اسٹرانگ ہیڈڈ ہو. جیسے بچپن میں کسی نے میرا ہاتھ دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ہیڈ کا بہت خیال ہے, ہیڈ انجری ہو سکتی ہے کوئی, اور پوری لائف تم اس چیز کے. مجھے یہ تک کہا گیا تھا کہ ڈرائیو مت کرنا کبھی لائف میں. میں نے ڈرائیونگ کا شروع کیا سلسلہ, پھر مجھے اتنا ڈرایا گیا تھا, وہ بچپن کا خوف مائنڈ میں بیٹھ گیا نا, اب میں نہیں کر پاتی ڈرائیو. یا ہم ڈرائیو بھی کرتی ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا اکیلے نہیں چلانی, آپ نے گاڑی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی انڈیویجول آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے. اب گاڑی چلانا ہے, میں کسی اور نہیں چلانی ہے تو پھر وہی چلا لے, پھر میں کیوں بیٹھوں اور کسی کو ساتھ میں رکھوں. تو بتانے کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو لوگ, اتنا ماڈرن بندہ جرمنی میں رہ رہا ہے, اس کو میں نے 2 باتیں بولیں اور وہ obsessed ہو گیا اس بات کے پیچھے پہ. بھائی کا ہاتھ, اپنا اماؤنٹ ٹرانسفر, سب کچھ اس نے کر دیا. سوچیں کہ اگر میں کمانا چاہتی اس سے تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی اس کے ساتھ باتیں. تو the point is ہمارا اعتقاد واقعی بہت کمزور ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور جتنا ٹائم جا رہا ہے نا, لوگوں کا اعتقاد واقعی بہت کمزور ہو گیا. جو کہ آفٹر یور پوڈ کاسٹ مجھے جو میسیجز آتے تھے وہ یہ آتے تھے, آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ, آپ کیا کر رہی ہیں. پتہ ہے کیا, دیکھیں اس ملک میں 98% لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ جادو والے معاملات ہیں. بالکل.
اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو 98% لوگ ہیں نا ان میں سے 97.99% لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں ہیں. نہیں ہے. کسی کے ساتھ نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آتی ہے ایک, آپ اتنا اس چیز میں چلے جاتے ہیں نا, آپ اتنا اس چیز کو سوچنے لگتے ہیں کہ جو چیز نہیں بھی ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک ایسا ماحول بنا دوں کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میرا پین رکھا ہوا ہے یہ یہاں سے موو ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, وہ یہاں بیٹھے, آپ یہاں بیٹھے, سب یہاں بیٹھے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کا یقین اتنا پختہ کر دوں گا کہ یہ پین موو ہوگا. یہ نہ بھی موو ہو, آپ کا دماغ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرے گا, آپ کو لگے گا کہ یہ موو ہوا, اور آپ اس بات پہ یقین کر جائیں گے. ایک علم کہلاتا ہے مینیفیسٹیشن, مینیفیسٹ کرنا. اچھا اسلام, ایک کوشچن ہے میرا, مینیفیسٹیشن کی کیا ریئلٹی ہے؟ واقعی میں یہ سچ ہے؟ میں تو خیر مانتی تو ہوں, لیکن کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ دیکھیں, وہ ایک ڈائلاگ ہے شاہ رخ خان کا, کسی چیز کو اتنے سچے دل سے چاہو کہ پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے کی سازش میں لگ جائے. یہ بات حقیقت ہے, ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے کہ ایک مینیفیسٹ کرنا اٹس لائک اے پارٹ آف دعا, کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آئی فون 15 پرو میکس لے لوں, میری دعا کو قبول فرما. آمین آمین. ٹھیک ہے. اب اوکے, نہیں, میں آپ کو اس کو اور بہتر طریقے سے کرواتا ہوں. مینیفیسٹیشن ہوتی کس طریقے سے ہے اور مینیفیسٹ کا طریقہ کیا ہے, صحیح ہے. فار ایگزامپل, آپ کو ایک فون کال آتی ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آمنہ کریم کنگریچولیشنز, آپ 10 کروڑ روپے جیت گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بولا ہے واقعی؟ ہاں 10 کروڑ روپے جیت گئی ہیں, آپ ہمارے آفس آ جائیں. آپ آفس گئیں, آپ نے سارا فارم بھرا, ان کی ریکوائرمنٹ کی, آپ کے ہاتھ میں چیک دے دیا کیش کا. اب آپ بینک گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیک لے کے آپ بینک گئی ہیں اور بینک مینیجر کو آپ نے چیک دیا ہے وہ کہ مجھے کیش کروانا ہے. بینک مینیجر نے وہ چیک لیا اور بولا ہے کہ جی بالکل یہ ریئل چیک ہے, ہم اتنا پیمنٹ ہمارے بینک میں ہے نہیں, آپ کل ہم سے کیش پک کر لیں یا ہم ڈراپ کر دیں گے. ایوری تھنگ از ریئل. اب آپ کے دل میں جو فیلنگ ہے نا کہ میں 10 کروڑ روپے جیت گئی ہوں, میرے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے ہیں, اب آپ پلاننگ کر رہی ہیں, میں یہ کروں گی, وہ کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی, وہ ہے مینیفیسٹیشن. آپ نے فیل کیا نا کہ یار مجھے 10 کروڑ روپے مل گئے اور کل میرے پاس آ جائیں گے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. سو یہ ہے مینیفیسٹیشن کہ لیٹس سے مجھے پازیٹیوٹی آئے گی, اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے جناب. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو فار دیٹ. میں نے آئی فون 15 کا بولا کہ یار میرے پاس 15 نہیں ہے, مجھے 15 لینا ہے. اب یہ ہے کہ میں بس لے لوں گا, انشاءاللہ میرے پاس آ جائے گا. اب میری فیلنگ ہے نا وہ آئی فون 15 والی ہوئی ہے کہ ایسے تصویر لوں گا, یہ کروں گا, ریل بناؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تو کہیں نہ کہیں سے وہ ایک ایسی جگہ اور ایسا ایک وہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے آئی فون 15 لے لیں گے. جیسے کہ میں جب تک ایک بات, اچھا آپ کبھی نوٹ کریے گا یہ بات, خیر میں اس سے آگے بات نہیں کروں گی چونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا شو میں کہ اسٹارٹ پہ کیجیے کہ شادی, جب تک آپ کا مائنڈ نہیں ہے نا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ملے گا یار, میں تو بھی تیار نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ ولنگ, نیگیٹیوٹی ہے, مت ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہاں, اور دا مومنٹ یو تھنک کہ اب میں نے دس از دا رائٹ ٹائم اور میں نے اب سیٹل ڈاؤن ہونا ہے, یا مجھے اولاد چاہیے, مجھے گھر چاہیے, سب کچھ سسٹم مجھے اپنا لائف کا نارمل کرنا ہے, واقعی میں چیزیں اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ جہاں آپ یہ سوچیں گے مجھے پارٹی کرنی ہے, مجھے تو ٹریول کرنا ہے, مجھے تو دنیا گھومنی ہے, واقعی میں وہ چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہے وہ چیز بیسکلی. آپ نے فلموں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گولز جو ہے دیواروں پہ لکھتے ہیں, اور اگر کسی کو سنگر بننا ہوتا ہے تو کسی مشہور سنگر کی تصویر جو ہے لگاتا ہے. بالکل, وہ بیسکلی اس چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے. اگر میں ایک دیوار پہ لکھ دوں نا کہ مجھے 10 ملین سبسکرائبر چاہیے, اور میں روز چلتے گزرتے روز اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, تو سب کانشیسلی میرا مائنڈ
اس چیز کی طرف مجھے ری ڈائریکٹ کر دے گا. مطلب میں اپنا کام, اپنا کانٹینٹ, اپنی چیزیں اس طریقے سے لے آؤں گا کہ میرے سبسکرائبرز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو مینیفیسٹ تھنگس. اور دوسرا یہ اگر آپ یہی سب چیزیں آپ کر لیں تو یو ڈونٹ نیڈ اینی تھراپسٹ, یو ڈونٹ نیڈ اینی عامل, کوئی آپ کو نہیں چاہیے. یار عامل کے بارے میں, ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں, آپ کے پاس سب سے بڑی جو کتاب ہے اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن شریف. بالکل. سارے مسئلوں کا حل اس میں, آپ کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یار, آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. بس اپنا دماغ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کلین کرنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ ڈپریشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر جادو کرا دیا. یس, یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کس گیدرنگ اور کس سرکل میں. اچھا, اب کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے, اب میں نے بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے میرے فرینڈس میں. اچھا, میں اب ایک دوسرے شہر میں رہی ہوں. صحیح. اچھا, اب میں آپ کو کراچی کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہوں کیا ہے, اور جو اسلام آباد میں رہی ہوں وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ آپ جتنا بھی ایک شہر سے, جو میٹرو سٹی سے آپ ہٹتے ہو نا, تو آپ کو یہ چیز زیادہ فیل ہوتی ہوگی کہ وہاں پہ لوگوں کے بلیفس بہت اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں یہ ہے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو گئی نظر لگ گئی. ٹھیک. اچھا, وہاں پہ ہاں وہاں پہ. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ ہر ایک کا کوئی جو گھر ہے ایک جگہ ہے, اور پھر آگے وہ گاؤں ولیج سے سب کا تعلق ہے. تو ان کے سب کے جو ہیں, کوئی شاہ صاحب, تو شاہ جی, تو بابا جی, اور سب کے موجود ہیں. کوئی پیر صاحب, ٹھیک ہے, پیر صاحب کو فل چڑھائے جاتے ہیں, اور وہی شف شف والی جو اسٹوریاں وہ ساری دیکھیں نا, وہاں کے سارے واقعات ہیں اس طرف کے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی چیزیں لوگ وہاں پہ بلیو کرتے ہیں, اتنا ان کا اندھا اعتقاد ہے کہ ہر بات جادو ٹونے پہ چلی جاتی ہے, ہر بات عملیات پہ چلی جاتی ہے. خواتین پہ ان کو شک ہوتا ہے, خواتین کو مردوں پہ شک ہوتا ہے, مرد شدید ترین جادو ٹونوں کے معاملات میں ہیں. مطلب اتنا کچھ ہے جو میں سمجھتی ہوں کراچی میں پھر بھی لوگوں میں نہیں ہے, ہم لوگ پھر بھی نہیں مانتے. اچھا, مزے کی بات ہے, کراچی میں جو بھی بندہ ہے نا وہ تفریح میں جاتا ہے, معلومات بھی لیتا ہے, لیکن وہ عمل بہت نہیں سارے کرے گا. ایسے بھی ہیں. ہاں, بہت سارے ٹیڑے لوگ ہیں بھائی. کسی کے اگر 5,000 روپے ادھار نکل رہے ہو نا, وہ اس پر بھی جادو کرا دے گا. اور میں تو کہتی ہوں جس پہ ادھار ہو اس کو تو کبھی مارنے کی کوشش نہ کرو, کوئی ڈیمیج دینے کی بھی کوشش نہ کرو. پھر کیسے پیسے کہاں سے ملیں گے پھر؟ وہی نا, اس کو تو زیادہ زندہ رکھو, بلکہ اور دعا کرو کہ فلورش کرے تاکہ تمہارے پیسے واپس کرے. نہیں, لیکن جو لوگ کمینے ہوتے ہیں وہ پیسے ان کو نہیں دینے ہوتے, وہ نہیں دیتے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ایک زندگی کا کافی عرصہ دبئی میں بھی گزرا ہے. ٹھیک ہے, تو دبئی میں آپ نے کہا تھا کہ دبئی میں بھی ایسے کافی سارے جگہیں ہیں پرانی ہانٹڈ ایسے ہیں واقعی میں؟ کیا کہاں پہ؟ ویزا ملنے میں پرابلم تو نہیں ہوگی, آج کل بڑے مسئلے چل رہے ہیں, بولوں میرے پر ویسے ہی بڑا ہو سکتا ہے ہو جائے. میں نہیں بولوں گی, دبئی میں خیر ہے, اب کیا کوئی بات نہیں ہے. دیکھو سچ تو سچ ہے نا, اور بہت سارے لوگوں نے, بلاگرز نے بھی کیے ہیں, کافی ساری ویڈیوز بھی بنی ہیں, اور واقعی میں وہ جگہ کیپچر کی گئی ہیں. اچھا دیکھیے, دبئی بیسکلی صحرا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے جنات کی بھی جگہ, مطلب کاسٹ کہہ لیں, ذات کہہ لیں, ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ہم جنات کی بات کریں گے, اگر آپ گوگل سرچ بھی کرتے ہیں نا کہ جنات کے ساتھ کون سا شہر لگتا ہے, کیا بغدادی جنات, عمانی جنات, آئی سویئر, آپ کبھی گوگل سرچ کریے اس چیز پہ اور آپ کو ہنسی آئے گی. عمانی کیوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ عمان میں سب سے زیادہ جناتی معاملات ہیں. وہاں کے تو لوگ بھی مجھے ویسے جناتی لگتے ہیں, جو بلڈ اور ماشاء اللہ جو ان کی ہوتی ہے اس طرح کے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. دبئی بیسکلی ہے صحرا, ڈیزرٹ پہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, گرینری, ڈیزرٹ, واٹری جگہوں پہ نہیں ہوتا یہ عملیات اور یہ سارے جنات کا معاملات. دبئی میں اتنے ایریاز ہیں, اور جو قصے لوگ سناتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے, میں نے ایکچولی میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرے پاس کچھ ایسے واقعات آئیں جو پیرانارمل ہوں, اور میں پھر ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی جو میرے ساتھ ہوئے ہیں وہاں پہ واقعات. سو دبئی میں یہ ہوا تھا, جب سیکنڈ ٹائم میں گئی تھی, اور سیکنڈ یا تھرڈ میرا وزٹ تھا شاید, اور میں پوری زندگی اکیلے رہی ہوں, اکیلے ہوٹلز میں رہنا, اسٹے کرنا میرے لیے نارمل بات ہے. ٹھیک ہے, تو دبئی میں مجھے رہنے میں کیا پرابلم, جب میں لاہور اسلام آباد کے ہوٹل رومز میں رہ سکتی ہوں. ایک اب مطلب یہاں تو زیادہ ہم کہتے ہیں نا انسیف ہے ہمارا ملک, تو مجھے وہاں کیوں ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہوٹل اپارٹمنٹ تھا, وہ میں نے لیا ہوا تھا. اچھا جی, جب میں وہاں پہ تھی تو میں پوری رات سو نہیں پاتی تھی. اب مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا مسئلہ ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ دا مومنٹ میں لیٹی ہوں سونے کے لیے, ایک تو
عجیب سی کچھ پریزنس آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی جو بیسکلی اسٹوڈیو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لاؤنج ہے پھر روم ہے, تو لاؤنج میں مجھے فیل ہو رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اچھا اب پھر وہ اکیلی خاتون ہے تو اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی چور ڈاکو ٹائپ تو نہیں ہے, اسی بات ہے وہ دبئی میں پاسبل نہیں. تو یہ 2-3 چیزیں مجھے بھی ہوئیں. اچھا یہ سیم ٹائپ کے قصے میری ایک فرینڈ ہے, اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اس کا وائس نوٹ میرے پاس آیا. وہ ایک ایریا ہے دبئی میں راشدیہ میں بیسکلی ہیں ولاس. ولا یعنی کہ ایک صحن ہوتا ہے اور سب کمرے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ, اور سب کو ایک ایک روم دے دیے جاتے ہیں, جو ایک میڈیوکر کیٹیگری ہے وہ لیتی ہے وہاں پہ کمرے, اور فیملیز رہتی ہیں, بچے اور بڑا فیملی اورینٹڈ علاقہ ہے. اس میں اس بندی نے بتایا کہ میں شادیوں کے نئی شفٹ ہوئی تھی, اور ڈیلی یہ چیز ہوتی تھی کہ جیسے کہ میرا ہسبینڈ چلا گیا اور میں دروازہ لاک کر کے سو رہی ہوں, لیکن پھر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز کی ایگزسٹنس ہوتی ہے, اور وہ کوئی میرے برابر میں آ کے جیسے باقاعدہ سو رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے, پر بیڈ کے دوسری طرف فیلنگ آ رہی ہے کسی انسان کی. اور کہتی ہے میں آنکھ کھولنا چاہتی ہوں تو میری پلکیں جیسے چپک گئی ہیں اور میری آنکھیں کھلی نہیں رہی ہیں, اور کوئی بندہ موجود ہے میرے ساتھ. یہ کہتی ہے کنٹینیوسلی. پھر کھانا کہتی ہے کھانا کم ہو جاتا تھا, کھانا ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کھانا کوک کیا اسی جگہ پہ کری. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ولا کے دوسرے روم سے کوئی نکل کے آ گیا, وہ جو کہ کچن یوزلی کامن ہوتے ہیں سب کے. تو کہتی ہے کھانے میں سے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہوتی تھی کہ چاول ہے تو ایک پارٹ سے چاول نکال دیا کسی نے, سالن نکال دیا کسی نے. اس کو سمجھ ہی نہ آیا, کنٹینیوسلی یہ چیز ہو رہی تھی. اب وہ لوگ نے وہ جگہ چھوڑی نہیں. ایونچولی اس کے ہسبینڈ کو پیرالائز کا اٹیک ہوا, پیرالسس کا. وہ بیڈ ریڈن رہا ہے بہت سال. اس عورت نے گھر کو سپورٹ کیا, خرچ چلایا, اور کہتی ہے رائٹ آفٹر میری شادی کی. اچھا میں نے جو اس کی بات سے لنک مجھے جو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم تھی, چونکہ جب ایک ایسی عورت جس کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں تو اس کا شوہر کبھی بھی ٹھیک طرح ٹک نہیں سکتا اس کے ساتھ, کیونکہ جنات کی آپ پسندیدہ ہیں تو آپ کا کیسے کوئی اور پسندیدہ ہو سکتا ہے. لٹرلی میرے ساتھ جب چیزوں کی پرابلمس تھیں, چونکہ ایک تو یہ میں نے گھر کا تو معاملہ بتایا تھا, عامل کا تھا, چونکہ جب پھر ظاہر سب چیزیں نکلیں, چیزیں ہوئیں, تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیر از سم تھنگ ود یو بٹ ویری پازیٹیو, وہ کوئی نگیٹیوٹی میں نہیں ہے, اور وہ بہت اچھے طرح سے تمہاری مدد. ہاں لیکن نقصان کیا ہے کہ وہ غلط چیز کو, غلط انسان کو تمہارے ساتھ ٹکنے نہیں دیتی. کیونکہ آپ کسی کے بہت پیارے ہو, فیوریٹ ہو, اور پھر کوئی باہر سے آتا ہے اور وہ مجھے ڈیمیج دینے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو تو پتہ چل جائے گا نا یہ چیز. تو اب کبھی کبھی کہتے ہیں نا جنات کی محبت بھی بڑا مسئلہ بن جاتی ہے, تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور مگر جن لوگوں نے واقعی میں جنات سے دوستی کی ہے وہ بہت پھلے پھولے بھی ہیں, بہت فائدے بھی آئے ہیں زندگی میں. جیسے کہ اب میری ایک فرینڈ تھی, وہ بتاتی تھی, مجھے خیر یقین نہیں آتا اس بات پہ, کہ وہ ایکچولی بات کرتی تھی جنات سے, اور وہ جو کمیونیکیٹ کرتی تھی وہی والی بات جس کو ہم مینیفیسٹیشن کا نام دے دیں, وہ دے دے کہ مجھے یہ پیسہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, وہ چیز ایکچولی اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن وہی پرابلم تھی, پارٹنر نہیں ٹک سکتا, شوہر نہیں ٹک سکتا, یا کوئی جینڈر آپ کے ساتھ, میل جینڈر نہیں, عورت رہ سکتی ہے آپ کے ساتھ, میل نہیں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا. تو اب ایک انسان کو ظاہر ہے, ایک عورت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ شادی کرے گی, گھر ہوگا, بچے ہوں گے, فیملی ہوگی. اب جنوں کے ساتھ تو نہیں آپ رہ سکتے نا پوری لائف, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر وہ ہسبینڈ کو ڈیمیج, میں نے آپ سے شاید 1 سال پہلے ڈسکس کیا تھا کہ خاتونیں وہ آنا چاہتی ہیں, ان کی شادی ہوئی, سب کچھ تھا, وہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے تو ان پہ اٹیک ہو جاتا تھا. کبھی وہ عورت خود کر دے رہی. اٹیک کیا ہوتا تھا, کیا کرتی تھی؟ لائک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, ہائپر ہو وہ ان کو کوئی چیز ایسا بقول ان کے کہ کوئی چیز ایسا لگتا تھا کہ دیوار پہ ان کو ہٹ کر رہی ہے, مار رہی ہے. پوزیس ہو جاتی تھی وہ؟ نہیں, وہ نہیں ہوتی تھی, ان کے ہسبینڈ پہ افیکٹس آتے تھے, یعنی کہ جیسے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم سے جب اثرات کا حملہ ہوتا تھا تو ان کے ہسبینڈ کو جیسے کوئی چیز مار رہی ہے باقاعدہ. کئی دفعہ اس خاتون کے روپ میں بھی حملہ ہوا ہے ان کے اوپر. پھر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ ایک دن وہ ان کی ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی, اور وہ کچھ کچن میں کچھ کر رہی تھیں, اور وہ پتہ نہیں چولہا پھٹا, بسٹ ہوا, وہ یہاں تک جل چکی ہیں وہ خاتون, برنڈ. یعنی اس نے اس عورت کو اتنا بدصورت کر دیا کہ کوئی اس کی طرف آ ہی نہ سکے. اور اس عورت کی میں نے خود ایکسپیرینسز کیے اس خاتون کے, کہ اس کی دعاؤں میں ماشاءاللہ جو طاقت ہے. آپ نے ایسی بس ان کو فون کریں, سلمہ آپا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہ وہ بات کی,
ہاں جی دعا کریں میرے لیے. اچھا اور کچھ لوگوں کے بارے میں, یعنی کہ ہم جو لوگوں کے بارے میں بہت دیر پیر باباؤں سے پوچھتے ہیں نا, ان سے ایسے ہی جا کے نام لے دیں کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, میرے لیے پازیٹیو ہے یا نہیں, ارے چھوڑو پاگل ہے یہ, اس بندے سے بچ کے رہنا. وہ جھکی بنے میں بول دیں گی بات اور وہ واقعی ہو جاتی ہے. تو دیر از سم تھنگ گڈ ود ہر, بٹ وہ چیز ان کو بسنے نہیں دیا اس چیز نے. بچے ہیں ماشاء اللہ, بیٹا بہت ویل اسٹیبلش ہے, فائنینس بہت ہے ان کے پاس, اندھا پیسہ ہے, لیکن وہ عورت کی شکل ختم ہو گئی, خوبصورتی ختم ہو گئی, بال ختم ہو گئے, سب کچھ, چونکہ وہ برن ہے پوری, شوہر مر گیا. تو ہر چیز آپ کو کچھ دیتی ہے اور کچھ آپ سے لے کے جاتی ہے. ابھی آپ نے بولا تھا کہ انہوں نے بولا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی چیز ہے, آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ میرے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ پتہ نہیں, مجھے ایسی چیز لگتی ہے, مجھے اکثر خواب میں بھی کوئی بچے کے فارم میں کوئی چیز ہے, کیونکہ مجھے کنٹینیوسلی ڈریم آتا تھا ایک بچی کا, چھوٹی بچی ہے جس کے لائک پوڈل کٹ سے بال ہیں اور 3 سال سے لے کر 5 سال کی عمروں تک کی. اب میں مسلسل خواب میں ایک بچی دیکھتی ہوں, نہ میری فیملی میں کوئی شکل کی بچی ہے, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ایسی چیز. مجھے مسلسل یہ ہو رہا تھا. پھر گھر میں بھی یہی چیز مجھے سیم محسوس ہوتی تھی اپنے ساتھ. اچھا اب آنے کے بعد جو چیزیں پہلے جو جادو کے افیکٹس ہیں وہ 100% سلیپ پیرالسس والے حملے وہ ختم ہو چکے ہیں میرے ساتھ, لیکن ابھی بھی مجھے مائنر جھٹکے آتے ہیں. وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے میں لیٹی ہوں تو مجھے لگے گا میرے پاؤں کے ٹو کے پاس کوئی چیز ہے موجود, جیسے سرسراہٹ ہوئی, کوئی چیز جیسے ٹچ کر کے گئی ہے. اچھا پھر میری عادت ہے میں سوتی ہوں تو میں مطلب ایک کروٹ پہ کر کے بال نیچے کی طرف گرا کے سوتی ہوں. اب وہ میں کروں گی تو مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے مسلسل یہ چیز. یعنی اب وہ حملہ شدت سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو عملیاتی تھا نا, لیکن جو یہ میرے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ مجھے ایک بس احساس پریزنس کا دلا دیتی ہیں دیٹ وی آر ہیئر, ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں ہوتی مجھے زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اب جیسے انٹیوشن پاورز کی بات کریں, پام ریڈنگ کی میں بات کر رہی ہوں. اب مجھے پام ریڈنگ میں نے کہیں سے سیکھی ہوئی تو نہیں ہے نا, میں تو ہاتھ دیکھ رہی ہوں اور میرے دماغ میں آ رہا ہے. تو میں چوٹ لگی تھی 20 سال کی عمر کے قریب, ہاں جی میں نے بول دیا, اگلا کہہ رہا ہاں واقعی میں لگی, اور لٹرلی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیوں بولی ہے یہ بات, اور وہ واقعی میں ہوتی ہے. تو وہ کوئی چیز جو ڈال رہی ہے اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں انٹیوشنز ایکٹیو ہوتی ہیں. سو آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یو فیل گڈ, آپ بہت انٹویٹو ہو جاتی ہیں اور آپ پازیٹیو وے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز نے نقصان دیا آپ کو؟ نہیں, نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مجھے بہت پسند ہوتا ہے لیکن وہ میرے لیے غلط ہوتا ہے تو میرے پاس سے چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی. مطلب بہت بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں بہت مجھے لگا ہے کہ یہ شخص تو پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے پرفیکٹ ہے, لیکن وہ ایسے میرے پاس سے وہ چیز دور ہوتی ہے کہ میرے, اور مجھے مطلب ہر چیز کھول کے جو بالکل رکھ دینا کوئی چیز سامنے, جیسے اگلا خود آ کے بتا کے جاتا ہے میں نے یہ تمہارے ساتھ برا کیا ہے, تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ بھی میں نے پھر بعد میں سب کنکلوڈ کروایا, لیکن پھر وہی والی بات آتی ہے, میں نہیں چاہتی کہ آپ ایک ایج آپ نے گزار لی پھر آپ جنات اتروا رہے ہیں تو جھڑوا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ اس چیز کی ضرورت ہے. ساتھ ہی رکھ لو یار, کیا ہو گیا, اتنے لوگ بھی تو رہتے ہی ہیں, چن بھی رہ جائے گا. نہیں واقعی میں, اچھا میری دوست نے بتایا نا باتیں کرتی ہیں, میں نے بھی شروع کیا. پھر میں نے کہا دیکھو جن بھائی, میں اکیلے I'm serious. میں نے کہا دیکھو جن بھائی, میں تمہارے ساتھ ڈنر پہ تو نہیں جا سکتی نا, آؤٹنگ تو نہیں کر سکتی, ڈائن آؤٹ نہیں کر سکتی, شاپنگ نہیں کر سکتی, اکیلے جاؤں گی لوگ مجھے چھیڑیں گے. اب ایونچولی میں اس وقت آپ کو اکیلی نظر آ رہی ہوں نا, اب بے شک میرے ساتھ رائٹ پہ کچھ ہو لیفٹ پہ کچھ ہو, پتہ نہیں ابھی نہیں ہے. بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک زندہ پریزنس اپنے ساتھ رکھنی ہے نا, جو آپ کے شوہر کے روپ میں ہو موجود, فیانسی کے روپ میں, شوہر کے روپ میں, تو وہ جن تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا دیکھو میری شادی میں رکاوٹ مت ڈالو, تم میرا فرسٹ لو ہو, میں تمہارا پہلا پیار ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے شادی کرنی ہے, تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو. تو اب یہ کمیونیکیشن سے دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. کب سے کر رہی ہیں آپ کمیونیکیٹ؟ ابھی کچھ عرصہ ہوا, جب دوست سے سنا تھا میں نے کہا سنو چپیٹ تو نہیں لگا دے گا الٹا مجھے, کتنی پیار سے بات کرنا, پیار سے بات. کس نے بولا, آپ کی دوست نے بولا؟ میری دوست نے بولا تھا, تو میں نے پھر 1-2 دفعہ کیا ہی ہے, اور لٹرلی واقعی میں مجھے چیزیں اپنی لائف میں بہتر فیل ہوئی ہیں. سیریسلی, یہ آپ لوگوں کو ایک ہنسی آئے گی بات پہ, اور میں جب آپ کی پوڈ کاسٹ سے جاتی ہوں نا بڑی بیشنگ ہوئی ہے میرے اوپر. نہیں ہنسی تو نہیں آ رہی, میں تو پھٹی پڑی.
آپ نے تو لیفٹ رائٹ ایسے بولا ہے کہ اب اس لیے آپ نے جس کانفیڈنس سے بولا ہے کہ میری رائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے لیفٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ہیں تو صحیح نا جناب, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا, آئی وانٹ ٹو نو واٹ ہیپن ود یو, بیکاز آپ نے بہت کچھ کرنا شروع کر دیا ہے, جو کہ میں نے آپ کو یہ سجیشن دوں گی آپ کو کہ نہ کریں اتنا کچھ, زیادہ ہو رہا ہے. ہاں, میری اماں بھی یہ کہتی ہیں, ہے نا, ان کی بھی نہیں سنتا. آگے نکل گئے ہیں. بیسکلی بات دراصل یہ ہے کہ میں چھیڑتا نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو چھڑواتا ہوں, نہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی جگہ پر آ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ بھائی کہ اپنے آپ کو ظاہر کرو ڈرا دھمکا کے. نہیں, میں اگر کہیں جاتا ہوں بسیرا کا جو ایپیسوڈ کرتا ہوں یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہاں پر ایسی کوئی مخلوق ہے, کوئی چیز ہے, تو مجھے بغیر ڈرائے اور بغیر نقصان پہنچائے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیں. تو میں گیا تھا ایک دفعہ اور کافی ساری چیزیں ہوئی تھی ہمارے ساتھ, بٹ اگین of course I do feel a lot of things basically, لیکن میں اس چیز کو اگنور کر دیتا ہوں کیونکہ اب دنیا میں ہم بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی رہ رہے ہیں, ہم بھی رہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز آئی ایم ناٹ ڈسٹربنگ اینی ون تو ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی کو ڈسٹرب کیا ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں. جیسے کہ ایک صاحب ہیں, ایک بابا ہیں واللہ علم کیا ہیں, تو ان کا ایک وائس نوٹ آیا تھا, کافی ڈرا دینے والا, دھمکی کا وائس نوٹ تھا بیسکلی. وہی ایسے تو دھمکی والا وائس نوٹ آیا تھا کہ تم اتنے سارے لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہو اور فلانے کو جالی, ڈھمکانے کو جالی, سب کو جالی کہہ رہے ہوتے ہو. میں تمہاری پوڈ کاسٹ میں آتا ہوں اور میں تمہیں چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ لائیو میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں. میں نے سوچا تھا ان کو بلانے کا, بٹ اب چونکہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں تو اٹس بیٹر کہ میں کسی سے پنگا نہ لوں. پہلے میں نے پنگے بہت لیے, انفیکٹ لائیو سامنے بٹھا کے لوگوں کو پنگے لیے, لیکن آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ یار یہ نو گو ایریا, یہاں یہ چیز نہیں کرنا ہے, یہ دور. جو ابھی آپ نے ہاتھ کی چوٹ دکھائی, تھوڑا سا ادھر لگا ہوا یار, یہ اب میں کیا, وہی والی بات ہے کہ میں اب اس چیز کو آن کیمرہ کیا ہی ڈسکس کروں, بٹ ہاں کافی آج کل شوبدے بازیاں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ. ناٹ شوبدے بازی, بیسکلی کبھی میرا ہاتھ کٹ رہا ہے, کبھی میرے ٹانگ پہ چوٹ لگ رہی ہے, کبھی کوئی نیل کے نشان کہیں سے کچھ نکل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں, ہو سکتا ہے چلتے پھرتے لگ گئی ہو. یہ تو چھرا میرا چھرا ہاتھ سے ہی لگا تھا, تو لیکن اگین میں چھریاں یوز کرتا رہتا ہوں. اینی وے, میں اس کو زیادہ سوچتا نہیں ہوں, بٹ اس قسم کے معاملات. بٹ whenever you go تو آپ اپنا حصار پراپر کر کے جائیے گا. آف کورس, آیت الکرسی سب سے بڑا ہتھیار ہے میرے پاس. آیت الکرسی گھنٹہ کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا, نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ دیکھیں, ان دا اینڈ تو وہ انسان ہی ہے نا جو کر رہا ہے, عملیات بھی کر رہا ہے, تو وہ کوئی خدا تو نہیں لگتا. اور انشاءاللہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے گندا, وہ تو دوزخ ہی ہے. میں جنت سے تجھے ٹاٹا کروں گا برو. آپ بھی ٹاٹا کیجیے گا جنت سے, جنت سے ٹاٹا کیجیے. ہم جنت میں ہم جاؤ, ہم پکا جائیں گے سر. یہ اب آپ نے غلط کہا نا, ہم جائیں گے, مطلب آپ کو ہے کہ یار حرکتیں تو میں نے بہت کی گندی والی, میں شاید نہ جاؤں. نہیں برو, آپ جائیں گے جنت. میں تو ہوں جنتی بھائی, میں نے تو سوچ لیا میں تو جنت میں جا رہا ہوں. میں فرقان بھائی کو, فضا کو, عباد کو, حمزہ لائٹ, اس بچے کو, سب کو لے کے جاؤں گا جنت میں. آپ بھی چل لیے گا ساتھ میں. تو یہی گول ہے, یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ برو جنت میں جائیں گے پورے میڈیٹیمنٹ کو لے کے, اور پازیٹیوٹی. اب آپ نے بول دیا نا ہم جنت میں جائیں گے, اب یہاں دیکھو غلط بات کر دی نا. اچھا اذلان, یہ بتائیے, بسیرا شو میں آپ نے ایک شو کیا تھا جس میں جھاڑیوں کے پاس آپ گئے تھے اور جھاڑیاں ہل رہی تھیں, وہ کیا تھا واقعی میں آپ نے کچھ فیل کیا؟ یار بیسکلی ہاں تھا تو, اور اس میں ہوا یہ تھا کہ سامنے سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا خاص, بٹ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ پیچھے کی طرف گیا تھا, وہاں میرے رونگٹے وغیرہ کھڑے ہوئے تھے. کیا ہو گیا ہم کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈر رہے ہو؟ ہاں. نہیں لگ رہا ہے. نہیں. کھیلتے ہو نا جنوں کے ساتھ, کس نے جنوں نے کھیلا نا پتہ چل جائے گا. ڈر گئے؟
اللہ میری آنکھیں پوز رہ رہے کہ نا آنسو آ گئے. مذاق کر رہی تھی آپ. اب سچ میں لگا میرے پر جن آ گیا ہے. ہاں کیا میں بہت ڈرتا ہوں کہ کبھی, اچھا نہیں میرا واقعی میں فیئر ہے, پتہ ہے جن میرا ایک ڈر, جن ڈر نہیں ہے میرا. ہاں جن سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے, جن کے اوپر تو ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. جن پر ہے. ہاں جن پر ہے. اب جیسے کہ اب آپ نے یہ جو کیا ہے نا, لیٹ سے اگر تو اللہ کا شکر, اللہ کا آپ نے مذاق کیا, لیکن اگر آپ کے اوپر سچ پہ ہوتا اور آپ کچھ چیز اٹھا کے پھینکتی اور مجھے لگتا, تو مجھے تو ڈر لگتا ہے نا برو, لگتا obvious سی بات ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں. ہاں لیکن صحیح تھا نا سر, بہت خطرناک تھا. ہاں بہت. میں 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے جب وہ بات کی ہے نا, آئی ڈونٹ نو, ویسا یہ میں آن کیمرہ بتا رہی ہوں آپ کو, مجھے فیل ہوا ہے کچھ. ہاں مطلب آئی فیل لائک جیسے کوئی چیز ہے میرے ساتھ میں نا, ایک محسوس سا ہو رہا, رائٹ لیفٹ جیسے کوئی ایک گھیرے میں, تو یہ مجھے ہوا ہے. آپ کو پتا ہے آپ لاسٹ ٹائم جب آئی تھیں تو میرے دوسرے اسٹوڈیو میں آئی تھی, پہلے بار میں نے اسٹوڈیو چینج کر دیا. آپ بتائیے اسٹوڈیو چینج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسٹوڈیو چینج کرنے کی وجہ ایکچوئل میں یہ ہے کہ جہاں میں چیزیں کر رہا تھا نا, وہاں پہ معاملات تھوڑے آف ہونا شروع ہو گئے تھے. لائٹس کا ایشو اور یہ سب چیزیں, لائٹس کا ایشو, پھر کرو کو چوٹیں لگنا, اینڈ ایک ہمارا ٹی بوائے بھی تھا, وہ جا چکا ہے, وہ بیسکلی پوزیسڈ ہو گیا تھا کسی, چونکہ وہ اتنے سارے جو لوگ آتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی معاملات اور چیزیں. آئی تھنک یس, یا یو نو ایک جگہ پہ اس طریقے کی اتنی جب باتیں ہوتی ہیں تو جگہ اٹ سیلف ایک بہت. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت مجھے جب جو میسیجز آئے لوگوں کے, جیسے میں نے کہا کسی نے علاج کے لیے کہا, بہت سارے ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے مشورے بھی دیے, سولوشنس بھی بتائے, اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے بڑے اچھے اچھے ٹپس بتائے, اور میں چاہوں گی کہ اس کو سب چیزوں کو شیئر کرنا. اور ایک میں خود بھی جانتی ہوں جنات کی, آپ کو پتہ ہے سب سے مرغوب غذا کیا ہے؟ انڈے. ہے یس, انڈے. انڈوں کا اتنا زیادہ, آپ یقین کریں جتنے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کرنے کرانے والے عملیات وغیرہ, وہ جتنا منتر تنتر انڈوں پہ ہوتا ہے نا, نیبو پہ, ایگس پہ, اس طرح کے فارم کی جو چیزیں ہوتی ہیں راؤنڈ شیپس میں, وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. ایک ہمارے تھے, ایک کسی جاننے والوں نے بتایا تھا ایک قصہ, وہ جاتے تھے ایک بنگالی بابا کے پاس, وہ ایک ایگ دیتا تھا آپ کو, نارمل جیسے ہوتا ہے انڈا مرغی کا, وہ کہتا تھا چولہے کے نیچے والے حصے پہ آپ نے رکھ کے چولہا کھول کے رکھ دینا ہے, جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا وہ انڈا جلتا رہنا چاہیے, جلتا رہنا چاہیے, جلتا رہنا چاہیے. مطلب ظاہر ہے وہ نیچے ہیٹ لگ رہی ہے بس اس کو, اور اس پہ وہ پڑھائی کرتا تھا. جنات کی سب سے فیوریٹ خوراک ہے ایگس, اور یقین جانے ہمارے گھر میں اسٹاک کھانے کا ختم ہو جائے, راشن ختم ہو جائے, سامان ختم ہو جائے, انڈے کبھی ختم نہیں ہوتے ہے. ہاں آئی ڈونٹ نو, کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا کہ کوئی ایگ کے فارم کی چیز. اچھا میں خود منگا لوں گی, کچھ بھی نہیں ہے, میں اتنی مطلب مجھے تو نہیں پسند پرسنلی, لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ میں فوڈ بریک فاسٹ آرڈر کر رہی ہوں, اس میں 1200-1500 روپے کا بریک فاسٹ منگا رہی ہوں, جس میں میں آملیٹس منگا رہی ہوں. اب آملیٹ کون منگاتا ہے, یہ تو گھر میں بن سکتی ہے نا چیز, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہر فارم کا ایگ. تو اس سے, اور پھر مجھے کسی نے کہا کہتا انڈا پراٹھا, میں نے کہا پراٹھا کہاں سے آ گیا یار, کہتا ہے نہیں یہ ان کی ہے, یہ جنات کی پسندیدہ خوراکوں میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو جس بندے پہ اثرات کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے, نمک اوائڈ کرنا ہے. اچھا, سالٹ سے یہ چیزیں اور ایگریویٹ ہوتی ہیں. اب میں اس کو سائیکولوجیکل ایشوز پہ لیتی ہوں کہ جب آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں آپ کا ایک ہارمون ہے ڈسبیلنس ہو جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی دا ڈیٹیلس, تو اس کی وجہ سے آپ کا سائیکولوجیکل ایشو بڑھتا ہے. یعنی کہ جو بندے کو دماغی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی نمک کا کم یوز کرنا چاہیے. اور یہی سیم جب جناتی معاملات میں علاج ہوتا ہے, نمک بند کرا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کے اثرات ہٹانے ہوتے ہیں, چینی نہیں بند کراتے, نمک بند کراتے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. واو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ دیکھیں, اگر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں, تھوڑا سا وہ کریں, تو اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. ہم نے یہ چیزیں بنا, اتنی بری بات نہیں ہے جن کو ساتھ رکھنا. یار دیکھیں مجھے تو فائدہ دے رہا ہے نا, تو میرے لیے تو ٹھیک ہے. اللہ
देखो अनलेस और अनटिल वो आपसे पंगा नहीं करता, ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं देता, आपके लिए कोई मसला नहीं बनता, तो वो चीज़ अगर आपके साथ, मतलब जो लोग होते हैं ना कहते हैं हम यूं आपका जिन भगा देंगे, यार जो जिन आपके साथ किसी के साथ 30 साल से चिपका हुआ है आप उसको कैसे भगा सकते हो? जैसे लोग कहते हैं ना घरों में भी हम इस घर से हमने जिन्नात भगा दिए या हमने इस घर से ये वाइंड अप कर दिया, ये बकवास बातें हैं, ये इसमें कुछ इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी शो किए, जितनी भी बातें की, हम इस वक्त जो आज का जो इस पॉडकास्ट का जो मकसद था हमारा करने का वो ये है, जब कंक्लूजन तो अभी हम थोड़ा सा बाद में जाके करते हैं, लेकिन जिन्नाती मामलात में जो मैं इन चीज़ों को अभी तक समझी हूँ, पिछली दफ़ा हमने ये डिस्कस की थी कि मौकिलात के थ्रू ये सब कुछ होता है या मौकिलात के थ्रू किया जाता है, ठीक है। आज मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये मौकिलात वाला इशू तो है, लेकिन साथ साथ जिन्नात भी एग्जिस्ट करते हैं। हम इनको, और इनकी तादाद अगर कही जाती है कि अगर हम ये समझते हैं कि अगर एक घर में 4 अफराद रह रहे हैं तो जिन्नात 20, 30, 50, आपको ये नहीं पता कि वो कितने नंबर्स में हैं वो चीज़ें। कहते हैं ना कि अगर आपको पता चले जिन्नात कितने हैं इस दुनिया में तो आप लोग के पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। यस, और हमारा जो वांटेड वॉशरूम था जहाँ से कबूतर आते थे और वो जो चीज़ों का रास्ता था वो हमने बंद करवा दिया। ये जो बात मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ वो मैं बिल्कुल भूल गई थी। जिस वॉशरूम का काम जिस बंदे ने किया था वो बंदा 2 हफ्ता बुखार में बीमार पड़ा रहा है। ओए होए होए। जिसने हमारे वॉशरूम को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, वहाँ से गंदगी सारी हटाई, सब स्वीपर बेड रिडन हो गया। ओए होए। यस, मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे घर में जो काम करने आता है वो बीमार हो जाता है, यानी कि सर्वेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी वॉशरूम का एक और वही सीवरेज का ही टाइप का कुछ इशू आया, स्वीपर आया, ठीक है, वो समहाउ आके वो गेट से गायब हो गया। कहता है गन में हाथ डालना पड़ेगा। स्वीपर तो डालते गन में हाथ, ये क्या बात हुई कि उसने कहा ये वाली बात। तो बताने का मकसद ये है, नोबडी वांट्स टू वर्क देयर। और मुझे ये समझ नहीं आता कि अल्लाह मतलब मुझे हिम्मत दे, मैं उनको कैसे बर्दाश्त हो जाती हूँ। क्योंकि आने के बाद जब मैंने घर छोड़ा था, अच्छा घर छोड़ने वाली भी बात भी वो बीच में आई रह गई थी, जब कारी साहब आए उन्होंने कुरान ख्वानी की, तो मेरा एक काम था, मेरा एक सेमिनार था जिसको मैंने कंडक्ट करना था इस्लामाबाद पे। ऐसे ही मतलब मेरा यूं रास्ता बना, कुरान ख़ानी हुई और 2 दिन के बाद मैं घर से वहाँ से चली गई, जो कि जाना मैंने 2-3 हफ्तों के बाद था। टाइम से पहले मैं ट्रैवल कर गई, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों को ये लगा कि ये रहेगी तो ये पढ़ाती रहेगी, ये करती रहेगी, इसको भगाई दो यहाँ से तो बेहतर है। अब जहाँ मैं गई हूँ तो मैं तो एक सेमिनार अटेंड करके मैंने आ जाना था, बहुत भी 10 दिन 15 दिन, आप कितना आउट ऑफ सिटी रहते हो, लाहौर गए, इस्लामाबाद गई, मगर मैं 6 महीना रही हूँ। इत्तेफाक की बात है, वहाँ पे मुझे एक चैनल का शो मिल गया, फिर मैंने होस्टिंग स्टार्ट कर दिया ना, ऑल दैट, और कोई ऐसे रास्ते बन गए कि उस घर में मैं आ नहीं सकती, दरवाज़ा नहीं खोल सकती और आने के बाद भी कराची, यकीन करें मुझे इतना खौफ था कि मैं 15 दिन होटल में ठहरी हूँ। और उसके बाद मैंने डोर ओपन किया, और डोर ओपन किया है तो फिर वही वाली बात, सर्वेंट बुला रही हूँ, सर्वेंट भाग गया, इसको बुला रही हूँ वो भाग गया। प्लम्बर से 1 हफ्ते तक नेगोशिएशन चलती रही, फिर उसके बाद जो बंदा आया फिर वो कहता है अब कुछ काम बाकी है। मैंने कहा उस लड़के को लेकर आओ। कहता है वो तो अभी तक बीमार है भाजी, मैं अब दूसरे लड़के को लाऊंगा। मैंने कहा क्यों, दूसरे की शामत लानी है तुमने? अल्लाह अकबर। लेकिन वहाँ नहीं कोई कर सकता काम, ये गारंटी है। और घर ही हॉन्टेड है, घर हॉन्टेड बेच है, नहीं देते या वही चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के ही कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली यही पहले भी मतलब हम लोग ने उस वक्त तो सोचा था, अब वाकई में कर रहे हैं। फिर सेकेंडली क्या होता है, इन चीज़ों का इलेक्ट्रिक से आई डोंट नो क्या ताल्लुक है जिनाती मामलात का। रूम में आई, फ़ैन प्रॉब्लम कर रहा था, फ़ैन बना लिया, ठीक है। दूसरे वाले कमरे का पंखा ख़राब हो गया, दूसरे वाले कमरे का बनाया, दूसरे वाले, फिर वो एक और कमरे का फ्लक्चुएशन, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे का फ़ैन ख़राब। अच्छा, घर के अभी 2 कमरों में फ़ैन है ही नहीं। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी मुझे, जब जिन्नात की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंस होती है तो क्या फ़ील होता है, एक हमिंग करना होता है ना, ये बाकायदा। और सबसे ज़्यादा इनका ना जो जिन्नात का तरीका होता है बू सूंघना या सांस का, ये इनकी बहुत एक्टिव होती है, हम लोगों की तरह नहीं होता, हम जैसा हमारा ब्रीदिंग सर्कल होता है। ये आवाज़ मुसलसल मुझे घर के कोनों से आती है। ओए होए होए। और वो ऐसे वाले पोर्शन से जहाँ पे जैसे कोई नहीं है, स्टोर रूम्स हैं, वहाँ जाना। तो आपने 6 महीना घर बंद रखा, आपको नहीं लगता कि और बसेरा हो गया होगा?
ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आई हैव नो चॉइस ना, जो कि उसका कोई बेचने का सिनेरियो नहीं बन रहा था. रहने का मतलब ये था कि ख़ुद को और बीमार करना, पागल करना, तकलीफ़ में डालना. तो इससे बेहतर यही था कि निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि मतलब लिटरली मैं तो जान छुड़ा के भागी थी. लेकिन आना तो आपने है ना, घर तो आप ही का है, आप कुछ भी कर लें तो आप वो तो नहीं हो सकता कि क्या भाई. तमाम बातों का एक हल है कि आप कुरान ख़वानी करवाएं, अल्लाह अल्लाह करवाएं, यही इसका हल है. और कुछ भी नहीं किया जा सकता, दुआएं की जा सकती है. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों का हल क्या है. एंड आप लोग का सबका फीडबैक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. आमना, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला. थैंक यू सो मच, आपने इतनी मज़े की हमें बातें बताई और इतनी सारी बातें बताई कि वक्त कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला. और थैंक यू सो मच बुलाने के लिए. और सेकेंडली मैं इसलिए पार्ट 2 में आई क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे अब आप ठीक है, अब आप खैरियत से हैं, आपके साथ क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट. तो बहुत सारे लोगों ने फतवे ऐसे भी लगाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप कभी ठीक नहीं होंगी, आप तो पोजेस्ड हैं. और हाँ, मतलब मुझे ऐसे ऐसे इनबॉक्स आते थे आधी रात को और शदीद डराने वाले कि बस अब मैं तो गई. तो मैंने उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लोगों को डराना बंद करें. और वाकई किसी के साथ वाकई भी अगर बहुत सीवियर बात है तो इस तरह जो बोलता है, वो एक साहब है, वो यूएई में होते हैं, तो वो कॉल पे मुझे बोल रहे हैं हमारे जानने वाले हैं, बस आपके साथ तो बहुत मामले ख़राब है, आपकी तो कोई चीज़ सही नहीं होगी, आपकी कोई चीज़ सही नहीं होगी. तो मतलब ये ना करें, लोगों को नेगेटिविटी ना फैलाएं. और अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, जैसे भी किया, दुआओं से किया, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, मेहनत से किया, अपनी कोशिशों से, दिमाग को थोड़ा ट्यून करके, सामने दिख भी रहा है कुछ तो नहीं मानना कि कुछ है, इस तरीके से जाके किया. लेकिन फिर भी इवेंचुअली ये चीज़ें हुई. और आपको अल्लाह पाक बहुत हिम्मत दे. थैंक यू जी. आप जिस मिशन पे होते हैं, जाते हैं, मकसद नहीं भूलना मैंने अपना. यस, मकसद नहीं भूलना और छेड़ना नहीं है, बस जाए, ना छेड़ना है ना छिड़वाना है. यस, यही मोटो है. थैंक यू सो मच. ख्याल रखिएगा अपना एंड अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.